सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। इमरान खान साहब पर हुए कातिलाना हमले को अब तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चला है। अब तक जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, उसके मुताबिक हमलावर भी पकड़ा गया है, उसने अपने जुर्म को भी कबूल कर लिया है और इमरान खान साहब के ऊपर ये हमला करने की जो असल वजह है, वो भी बयान की है कि तौहीन रिसालत की एक कहानी गढ़ी है, जो कि ज़्यादातर लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल, ये तो है कातिल की बात। इमरान खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर सेंसर कर दिया गया, उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर, इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह और एक पाक फ़ौज के मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर कि ये 3 मुलव्वज़ हैं मुझे मारने की साजिश में और इन तीनों को फौरी तौर पर जो है इनकी पोस्ट से हटाया जाना चाहिए। इमरान खान ने ये मुतालबा किया है। इसके बाद पाक फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये जो सारा का सारा बयानिया है, ये झूठा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये तो हैं अब तक की डिटेल्स। इसके आगे इमरान खान का ये कहना है कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद हम फिर से लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। तो आज हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर ये जो केओस पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, दिन ब दिन ये मजीद गहरा होता चला जा रहा है। इसका कोई आगे क्या इसका मुस्तकबिल होगा, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद पशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है पशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस हमले के ऊपर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि इसकी मजम्मत ना करे, लेकिन फिर भी टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपका इनिशियल रिएक्शन दीजिए इस पूरे के पूरे मामले पर। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये जो एक्शन हुआ है, जो एक्ट ऑफ एग्रेशन है या टेररिज्म है या जो भी एक्ट हुआ है, इसकी तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जाहिर है आपने वजाहत कर दी कि किसी भी हवाले से इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक बात। दूसरा, इसके इर्द गिर्द जो कंस्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं मुखालफिन की तरफ से कि जी इन्होंने खुद हमला कराया, लॉन्ग मार्च में फंस गए थे तो उससे रेस्क्यू के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, ये सारी थ्योरीज, इसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि ये बड़ा इंसल्टिंग है एक इतने बड़े लीडर के लिए जिसके साथ लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग हैं और उसके पास कई ऑप्शंस हैं, एक नहीं बल्कि दर्जनों ऑप्शंस हैं। तो उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा देना कि उसने खुद अपने आप को गोलियां मरवाई हैं, तो ये जो है ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ज़ाहिर है ये किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है और ये साबित करती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो कितने डीपली जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरीज और इस तरह के अनहोने किस्म के इल्ज़ामात और झूठ और फ्रॉड और गलत बयानी के किस दलदल में जो है वो धंस चुकी है। ये एक बड़ा स्केरी किस्म का थाट है जी। कि जिसका मतलब ये है कि सोसाइटी एज ए सोसाइटी जो एक सैनिटी होती है सोसाइटी के अंदर, कि जिसमें किसी के साथ कोई हादसा पेश हो या किसी पे कोई हमला हो तो उसको वो बाहर निकल के इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अपनी जो उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उससे हट के तो लोग उसकी मजम्मत किया करते थे अनकंडीशनल। वो बात अब रही नहीं, जो ये साबित करती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो डीपली डिवाइडेड है और इस डिवीजन के पीछे जिस तरह की नफरत, जिस तरह की दुश्मनी है, उसको ऐसे पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, हालांकि ये पॉलिटिक्स से कहीं ज़्यादा डीप जाती है। मैं समझता हूँ इसमें जो बायसेस हैं, जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, ट्राइबल फैक्टर्स हैं और पर्सनल दुश्मनी को जिस तरीके से पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है और उसको एक पॉलिटिकल शेल्टर दे दिया गया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों की जो पर्सनल कमजोरियां हैं, उनकी ड्रॉबैक्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं। बायस मेरे नज़दीक एक प्रॉब्लम है
یہ پریجوڈس میرے نزدیک ایک پرابلم ہے، دشمنی سیاست میں نظریات کی بنیاد پہ میرے لیے ایک پرابلم ہے. ان پرابلمز کو ایک پولیٹیکل شیلٹر دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک قسم کا عمل ہے، جو کسی بھی سوسائٹی میں جو ہے وہ ایڈوائزیبل اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چونکہ یہ چیز جو ہے اس کا پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ سیاست سے تعلق نہیں رہتا، لیکن سیاست کے شیلٹر میں اس طرح کے سارے کام جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف، اصل جو کہانی ہے اس کی طرف. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، آئی واز امیزڈ اینڈ شاکڈ on the reaction of the law enforcement agencies on either side of the divide. کہ دیکھیں جی، دنیا کا کوئی بھی جو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس پہ آپ ایک دم جمپ کر کے within 10 minutes 15 minutes اور half an hour اور 2 hours ایک دم جو ہے وہ آپ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کوئی اپنا جو پراپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی چیز کو کنکلوڈ کرنے کا، آپ ایک دم جو ہے وہ جمپ لگا دیتے ہیں اینڈ پہ اور کہتے ہیں جی یہ آدمی پکڑا گیا اور یہ اس کا بیان ہے اور یہ ساری چیز ہے، جو کہ اس ساری سٹوری کو مشکوک بناتا ہے. کیونکہ یہ جو آدمی پکڑا گیا اور جس طریقے سے پکڑا گیا اور جس طرح پولیس نے، یہ کوئی نا تجربہ کار پولیس کا کوئی سب انسپیکٹر نہیں تھا کہ اس نے اٹھا کے اس کو کیمرے کے آگے بٹھا دیا. ظاہر ہے ہائی پروفائل، ون آف دا ٹاپ ہائی پروفائل کیسز میں سے ایک ہے، تو اس میں کوئی ہائیلی کوالیفائڈ بندہ جو ہے وہ اس نے چارج لے لیا ہوگا، خواہ وہ انسپیکٹر جنرل ہو یا ڈیپیوٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہو یا اس ٹائپ کا کوئی ہائی پروفائل آدمی. تو اس نے یہ کیسے ڈیسیجن کر لیا بغیر ایویڈنس جمع کیے، بغیر کسی جو پراپر جو ہے گیدرنگ دی ایویڈنس جو ہے، ایون وداؤٹ وزٹنگ دی جو ہے جو کرائم سائٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کرائم سین ہے، انہوں نے جو ہے وہ بندہ بٹھا دیا ٹی وی کے سامنے کہ جناب یہ کوئی پتہ نہیں کون سی توہین ہے اور کیا چیز ہے. یہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ پوری جو بندے کی ساری کہانی ہے یہ جھوٹی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بہت بڑی سازش ہے. اگر یہ اس طرح نہ کرتے تو ممکن ہے اس کو آپ ایک انڈیویجول ایکٹ آف ایڈونچر بھی کہہ سکتے ہیں. دنیا میں ایڈونچرس لوگوں کی کوئی کمی نہیں، دنیا میں بے شمار لیڈرز یا ہائی پروفائل پرسنالٹیز یا بڑے بڑے لوگ اس طرح کے لوگوں کے ایڈونچر کا شکار ہو کے مارے گئے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے شہرت، ایگریشن، آل کائنڈ آف ایجنڈاز. جی بشانی صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا سعد رضوی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کچھ گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ کہانی تو بہت اچھی گڑی گئی تھی کہ جی توہین رسالت کا الزام لگا کے ٹی ایل پی کو اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کرنے کا پلان تھا، مگر میں یہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جی ہمارا اس اٹیک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو اس وقت بھی خاموش رہے جب ہمارے اپنے گھر میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں. تو اس معاملے میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر کل ایک اور بڑی سازش رچائی گئی، وہ جناب فائرنگ، ان کو پتا ہے، میں نے کہا فائرنگ کرنے والا پکڑو نا، اس کو پکڑو، کس نے فائر کیا ہے؟ حکومت تمہاری ہے، یہ کون ہے جو تمہاری حکومت میں بھی فائرنگ کر رہا ہے؟ ہم تو پہلے کہتے تھے یہ کون ہے، لاؤ اس کو سامنے، جو تمہاری حکومت خیبر پختونخوا میں ہو تو گولیاں چل رہی ہوں رات کے وقت، ان کو سامنے لاؤ. اب تو پنجاب میں تمہاری حکومت ہے، یہ کون ہے گولیاں چلانے والے؟ پوچھو ان سے یہ کون ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گولیاں چلائی ہیں. میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے چلائی ہیں، یہ تمہیں پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے جو چھپ کر گولیاں چلاتے ہیں؟ اب وہ ننگے ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ شیطانیاں کر رہے ہیں اور یہ الزام ہمارے اوپر دھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے کہا ہے ہم نے تو یہ کام اس وقت نہیں کیا جب لاشیں ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی. یہ تو کام ان کا ہے جن کے نام لیے جا رہے ہیں. ہاں، یہ کام ان کے ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، جن کو ننگا ہونا ہے. یہ ان کا وقت ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، اور وہ اپنے الزام دھر کر کسی اور پر نہ ڈالیں. اور اچھا ہوا اس نے بھی وقت کے ساتھ ہی فوراً اپنے ملزموں کا تعین بھی کر دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گولیاں مارنے کا مقصد کیا تھا. آج وہ ساری باتیں کھول کے سامنے آ گئی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سعد رضوی کے اس بیان کو آپ؟
ये आप ही की वो बात जो आपने कही ना कि ये कहानी जो गढ़ी गई है पूरी की पूरी तौहीन रिसालत की, उस पर ये मोहर तस्दीक है। देखें जी, ये बिल्कुल मोहर तस्दीक है। ये साहब जो कुछ कह रहे हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस पर्सन इन डिटेल, लेकिन ये है कि इसमें ये एक रीजनेबल किस्म का डाउट है कि पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो, कुछ इस तरह हो, तो उसके पीछे मजहब को किसी न किसी तरीके से अगर लाया जाए तो उसकी वजह से आपका एजेंडा बड़ी कामयाबी से जो है वो डेफिनेटली पूरा होता है। इसलिए अगर ये कोई एजेंडा किसी का है, इमरान खान की जो मूव थी उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो डेफिनेटली ये जो उसमें ये जो टच लगाया गया है ना तौहीन रसालत का, इसका वाज़े मतलब ये है कि उसकी वजह से जो हमदर्दी वो गेन कर सकते थे, या जो पब्लिक जिस पैमाने पे बाहर निकल के इस बात की मजम्मत कर सकती थी, उसको किसी तरीके से जो है वो कम किया जाए। तो इस हवाले से जो इन्होंने बयान दिया है, इन्होंने बयान तो अपने रेफरेंस में दिया है, और उनका जो कहना है कि ये कोई साजिश थी, तो मैं भी उसको बाय नहीं करता, लेकिन उनका ये बयान इस हद तक बहरहाल इट मेक सेंस कि इस तरह की साजिश जो है वो की सकती है। लेकिन असल बात की तरफ जो मैं बात कर रहा था कि पहली बात ये है कि ये जो एक्ट ऑफ पुलिस है टू पब्लिसाइज दिस इशू और एविडेंस और विटनेस, ये जो है अनयूजुअल है, और ये किसी भी तरीके से जो है एक कोई ऐसा कदम नहीं है जिसको कि आम ज़हन तस्लीम करे कि पुलिस इस तरह की कोई गलती कर सकती है। ये इसको आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं जब बेनज़ीर भुट्टो की जो है जो प्लेस ऑफ अटैक है उसको वाश कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि जी ये कोई मामूली बात है कि इस्लामाबाद की पुलिस इतना बड़ा हाई प्रोफाइल शख्सियत कत्ल हो गई, और उसने जो सबसे ज़रूरी काम समझा शाम से पहले पहले वो जगह वाश करना। इस ऐसे है कि जैसे इस्लामाबाद को दुनिया की जो है वो साफ तरीन जगह है, जहाँ बदबू के जो है वो अंबार हैं, और जहाँ आप चलते हैं एक सड़क पे 100 किस्म की बदबू आती है, तो वहाँ पे आपको एक ऐसी जगह जहाँ पे इतनी बड़ी शख्सियत कत्ल हुई उसको साफ करने की बड़ी जल्दी है। बिल्कुल इसी तरह अगर इसने इकबाल जुर्म कर भी लिया था आदमी ने, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसको एकदम टीवी के सामने पेश करने का मतलब इसके अलावा और क्या लिया जा सकता है कि इस इंसिडेंट की वजह से इमरान खान के हक में जो एक तूफान जज्बात का उठेगा और जो हमदर्दी की एक लहर उठेगी उसके आगे बंद बंद आ जाए। तो जब मैं इस पे बिलीव करता हूं तो फिर मैं उसकी सारी स्टेटमेंट पे बिलीव करता हूं कि गलत है, और वो सारी स्टेटमेंट एक रटी रटाई किस्म की स्टेटमेंट जो है वो लगती है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसने हमला नहीं किया। देखें, इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसमें मल्टीपल किस्म की लेयर्स जो हैं वो इन प्लेस की जाती हैं, जो लोग भी करते हैं। अब जैसे कि ये बात आम है कि इसमें 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा हमलावर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गोली चलाई वो कोई और लोग थे। ये जो है उसको थोड़ा डाउन प्ले करने के लिए जो है उनकी अटेंशन जो है उसको कम करने के लिए एक करैक्टर क्रिएट किया गया। तो ये सारी चीज़ें तो हाई लेवल की जो है वो इन्वेस्टिगेशन का तकाजा करती हैं कि आप सबसे पहले इस पे कोई ऐसी क्रेडिबल किस्म की इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी, कोई कमीशन, कोई फोरम डेवलप करें जो इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। अभी तक तो ये कंट्राडिक्टोरी किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। कोई कहता है 3 हमलावर हैं, कोई कहता है 2 टांगों में गोली लगी, कोई कहता है 1 में लगी, कोई कहता है गोली लगी नहीं, ये छर्रे हैं जो गोली के होते हैं, वो जिसको आप पायलट गन के जो छर्रे हैं वो कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूड किए बगैर एकदम आपने कैसे जंप लगा दिया इतने बड़े सीनियर और इम्पोर्टेंट पुलिस ऑफिसर्स ने इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस पे? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जब तक कि ये इन्वेस्टिगेट होके क्रेडिबल रिपोर्ट सामने नहीं आती, इसकी एक पहलू। दूसरा पहलू खुद इमरान खान है, उससे 100% हमदर्दी है, इसमें किसी गुंजाइश ही नहीं। और ये कहना कि उसने खुद किया या ये कोई प्लांटेड है, टोटल गलत है। लेकिन इमरान खान ने भी बिल्कुल उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स की तरह जंप लगा दिया। उसने भी जंप लगा के 3 आदमी नॉमिनेट कर दिए
جیسے اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ 3 آدمیوں نے آج یہ کام کرنا ہے، اور جو ہی انہوں نے کیا اس نے لسٹ دے دی کہ ان کو معطل کرو۔ یہ اس پولیس آفیسر سے بھی برا فعل ہے جس نے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے رکھا۔ ہاؤ کین یو ڈیمانڈ سم تھنگ لائک دس کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کو یا وزیر داخلہ کو یا کسی اور صاحب کو جو وہ فوجی صاحب ہیں ایسے جناب نامینیٹ کر دیں، خود ہی جج بھی بن جائیں اور خود بھی پراسیکیوٹر بھی بن کے تو ڈیسیجن بھی کر دیں کہ ان کو عہدوں سے ہٹا دو، جیسے یہ مذاق ہے، وزیر اعظم کا عہدہ کو مذاق ہے، تو کسی نے آپ پہ گولی چلا دی تو اس کو عہدے سے ہٹا دو۔ کین یو امیجن؟ یہ جو دونوں طرف کے اقدامات اور الزامات اور ڈیمانڈ ہے، یہ پاکستانی سوسائٹی کے پاگل پن، جنون میں مبتلا ہونے اور سینیٹی کو ٹوٹلی کھو جانے کی دلیل ہے، جو بڑی سکیری ہے۔ یہ ایک ایٹامک ملک ہے جس کے پاس جو ہے وہ ایٹمی اثاثے ہیں، جس کے پاس جو ہے ایٹمی میزائل ہیں، اور جس کے پاس کیا کیا ہے، اور اس کے جو ہے وہ جو جن لوگوں کے ہاتھ میں معاملات ہیں، اگر ان کی سینیٹی کا یہ حال ہے اور ان کے غصے اور اشتعال انگیزی اور ڈیسیجن میکنگ کا یہ لیول ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کا خدائی آفت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا انتظار کرتے، انکوائری آرڈر ہوتی، انکوائری کی کوئی رپورٹ آتی، پھر کوئی بیان دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسد عمر صاحب نے فوری طور پہ جا کے پریس کانفرنس کر دی، اور یہی کوئی نام لیے ہیں جو عمران خان نے اب 2 دن بعد لیے ہیں۔ حالانکہ مزیدار بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب میں ان کی خود کی ہے، سو اگر کوئی سب سے پہلے آپ ہدایت دیں گے تو اپنی خود کی آپ کی جو وہاں کی جانچ کرنے والی ایجنسی ہیں ان کو دیں گے کہ بھائی آپ اس پہ آپ تفتیش اپنی شروع کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اس پورے معاملے میں ایک بات بہت پرانی ہے اس کو بھی لے کر آنا چاہتا ہوں، اور اس پر چاہوں گا کہ آپ کا ریئیکشن آئے۔ وہ یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر اکتوبر 2007 میں جب وہ پہلی دفعہ ملک واپس آئی تھیں، تو میں نے وہ سین اچھی طرح سے مجھے یاد ہے جی، ٹی وی پہ میں نے خود دیکھے تھے کہ کس طرح سے ان کے قافلے کے اوپر ایک سوسائیڈ اٹیک ہوا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے دا ٹیلی گراف، ایک برطانوی اخبار ہے، اس میں 21 اکتوبر 2007 کو ایک آپ ایڈ لکھا جس کا عنوان جو ہے وہ یہی ہے، بے نظیر بھٹو ہیز اونلی ہر سیلف ٹو بلیم۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ یہ 2007 کا ان کا ایک آپ ایڈ ہے جو کہ ٹیلی گراف میں چھپا۔ میں اس کا لنک بھی دوں گا، جو جا کے پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آئی ایم شور آج تقریباً 15-16 سال بعد جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے تو تمام لوگ انکلوڈنگ پی ٹی آئی سپورٹرز، ہم سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے۔ آج عمران خان صاحب ایک وکٹم ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو، 2007 کا یہ جو آرٹیکل ہے جس کا حوالہ میں نے دیا؟ نہیں، یہ تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو خان صاحب کے بے شمار ایسے ایکشنز ہیں جو کہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل اور ان ایکسپلینیبل ہیں۔ خود ان کو بٹا کے اگر کہا جائے نا کہ اس کو ایکسپلین کریں تو وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بے شمار کنٹراڈکشنز ہیں، اور میرے خیال میں اگر کنٹراڈکشنز کی بات کی جائے تو دنیا کا وہ نمبر 1 پالیٹیشین ہوگا کنٹراڈکٹوری ایکشنز اور سٹیٹمنٹس میں۔ اس میں تو اب یہ شک کی گنجائش ہی نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں۔ یہی بات اگر آج آپ اس کو کہیں گے یہ آپ نے بے نظیر کے بارے میں کہا تھا تو وہ بالکل اس کے الٹ کوئی جو ہے وہ تھیسس دے دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایٹ پار لا کے چھوڑ دیا پنجاب کی پولیس کی نااہلی اور ان کی بد انتظامی اور ان کی جو ہے وہ بے سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے جو ایکشن انہوں نے لیا، ایگزیکٹلی وہی۔ عمران خان کو بطور فارمر پرائم منسٹر اور بطور موسٹ پاپولر لیڈر آف دا پیپل آف پاکستان پہلا مطالبہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کا چونکہ ٹارگٹ میں ہوں، اس لیے میں اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہو۔ تو غیر جانبدارانہ تحقیق میں وہ جتنا اس کو سٹریچ کر کے لے جاتے، یہاں تک کہ اپنی پسند کے ججز کا نام بھی لے لیتے یا کمیشن کے ممبر کا بھی، تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔
لیکن جب وہ پراسیکیوٹر بھی بن گئے اور جج بھی بن گئے اور انہوں نے انویسٹیگیٹ بھی کر لیا اور فیصلہ بھی سنا دیا کہ جناب شہباز شریف اور اس کو عہدے سے ہٹاؤ, یہ دس از ریئلی لائک اے جوک, دس از ریئلی لائک اے جوک. اور یہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی بھی پالیٹیشین اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا, نو میٹر ہاؤ مچ یو ہیٹ شہباز شریف اور اینی ادر پرسن فار دیٹ میٹر. لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ کہتے ہیں رول آف لا کی بات کرتے ہیں جی, آج بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہی رٹا لگانے کی بات کی رول آف لا کی, اور دوسری طرف ان کا اپنا رول آف لا یہ ہے کہ خود پہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن گئی جہنم میں, ایویڈنس گئی جہنم میں, غیر جانبداری گئی جہنم میں, ان کو الٹا لٹکاؤ. دوسرے الفاظ میں الٹا لٹکا ہی ہے نا, ایک آدمی کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دو, یا ایک فوجی جنرل کو اس سے عہدے سے ہٹا دو, یا ایک جو وہ ہے وزیر داخلہ جو بھی ہے اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دو, تو ان کے نزدیک تو الٹا لٹکنا اس سے بھی کام ہوتا ہے نا جی. تو اس کے لیے آپ کو ایک کریڈیبل ایویڈنس ہیں, ایک غیر جانبدار فورم, اور ایک جو ہے وہ اس طرح کا مائنڈ چاہیے ہوتا ہے, فیئر مائنڈ, جو اس طرح کے ڈیسیجن کرے. تو اس لیے میں اس کو ریپیٹ کیا میں نے کہ میں اس چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ریشنل تھنکنگ اور سینیٹی جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے. وہ اب سوسائٹی آف کیاس ہے جس کے اندر نفرت, دشمنی اور ڈویژن, جس کو انہوں نے پالیٹکس کا خوبصورت نام دیا ہوا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس, دس از اے ٹرائبلزم ایٹ اٹس پیک, اور اپنی ایک اس کے رنگ میں وہ ایک نئی شکل میں جو ہے ابھر کے سامنے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک اور اس کے عوام جو ہے وہ سخت ڈینجر میں ہیں, چونکہ پاور یہ جن لوگ یہ جو پلے کر رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے. عمران خان جو ہے اس کے پاس 2 صوبوں اور 2 ٹیریٹوریز میں اس کی حکومت ہے, اور دوسری طرف جو ہیں شہباز شریف ان کی مرکز میں حکومت ہے, ان کے پاس فوج ہے, پولیس ہے, دوسرے ذرائع ہیں, اور ان کی اگر سینیٹی کا اور مینٹل سٹیبلٹی کا یہ حالت ہے تو وہاں عام آدمی کی کیا حالت ہوگی, کیونکہ لیڈرز تو عام آدمی کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہاں پہ کسی وقت بھی جو ہے وہ سول وار, خون خرابہ لگ سکتا ہے, جو پاکستان کے عوام کے لیے بڑی ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ڈپریسنگ قسم کی نیوز ہے. جی, امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس پر, جو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ہی کی تھی. یہ لانگ مارچ میں وہ ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کے اندر بھی. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو یہ لانگ مارچ جو موجودہ حکومت ہے اسی کے ہی خلاف مانی جاتی. لیکن ان کی اس پریس کانفرنس نے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے ایز این آؤٹ سائڈر کہ اب یہ جو پوری لانگ مارچ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے خلاف ہو گئی ہے, اور اب عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیان بازی ہے اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اس پہ ریئیکشن آتا ہے. تو بات آپ کو یہاں سے کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے اس کا کوئی توڑ ہے کسی کے پاس, انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں, اس پہ میرا بڑا بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا جو پورا دن آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس سے مختلف پوائنٹ آف ویو ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے ہی از دا فرسٹ پرسن ایز اے پالیٹیشین ان ہسٹری آف پاکستان جس نے سکسیسفلی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے, اور بغیر لگی لپٹی رکھے چیلنج کیا. نام لے کے, نیم دا نیمز جس کو آپ کہتے ہیں کر کے, تو اس نے ان کو چیلنج کیا. لیکن اس میں اس کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جس طریقے سے وہ چیلنج کیا اس کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے لیمیٹڈ ہیں. یا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں فار دا ریزن کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی پالیٹکس میں ڈکٹیشن اور انٹرفیئرنس اور انٹرونشن کرے. ایز اے میٹر آف پرنسپل یہ حق نہیں پہنچتا, چونکہ ہم ایک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا. لہٰذا اس کو ہم ونس اینڈ فار آل
عوام کے سامنے لاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ واپس بیرکوں میں چلے جائیں، اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے جائیں اور اپنا کام کریں اور پالیٹکس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ کھینچ لیں. یہ ہے ایک پرنسپل سٹینڈ جو انہوں نے نہیں لیا. ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں انہوں نے غلط کیا، چونکہ انہوں نے میری حمایت کرنے کے بجائے نیوٹرلزم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر دیا، تو یہ ساری چیز جو ہے ان کی ذات کے گرد اور اپنے اقدار کے گرد گھومتی ہے، which kills the purpose. وہ پوری گیم الٹ کے رہ جاتی ہے پھر. اور اس میں پاکستان کا جو بھی ہوش مند آدمی ہے وہ بلاخر یہ سوچے گا کہ بھائی this person is not a radical or a revolutionary and he is not fighting against anything. He is fighting for himself. He is not fighting against anything. He is fighting for himself. اور یہ جو کرپشن کے جھنڈے اور یہ ساری کہانیاں، اس کا تو بس ایک پرویز الہی کو پیش کر دیں آپ ایز اے چیف منسٹر تو ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا ایک فیئر ہیں اور کتنا ایک کرپشن کے خلاف ان کے اندر کوئی جذبہ ہے. اور یہ ساری کہانی میں جب انہوں نے بار بار یہ کہا کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے جب حق اور باطل کی جنگ ہو، تو اس کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ کتنا ایک انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری لڑائی ان کی ذات کی لڑائی ہے، جس میں جو ہے وہ نرگسیت پسندی جو ہے وہ بنیادی اس کا رول ہے. اور یہ خیال کہ پاکستان میں یا پرائم منسٹر میں ہوں یا کوئی بھی نہیں ہے، یہ خیال، یہ آئیڈیا اس کے پیچھے جو ہے وہ چھلکتا ہے. تو اس حساب سے یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی عمران خان کے کیلیبر کا کوئی ہائی پروفائل پالیٹیشین ہوتا جو ڈیموکریسی کے لیے اینڈ فار دا سیک آف ڈیموکریسی، فار دا سیک آف پیپلز رائٹ اور فار دا سیک آف سول لبرٹیز اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر کے کہتا کہ آپ بیرکوں میں چلے جائیں یا کوارٹرز میں چلے جائیں، جو کوارٹر ماسٹر ہے وہ کوارٹر ماسٹر رہے، جس نے بیرک میں رہنا ہے وہ بیرک میں رہے، اینڈ لیٹ دا پالیٹیشین ڈو دیئر پالیٹکس، تو بات بنتی اور لوگ اس پہ جان نچھاور کرتے. اب یہ جو انہوں نے کام کریٹ کر دیا ہے اس میں بہت جلدی جو ہے وہ لوگ ہوش میں آنا شروع ہو جائیں گے اور سچویشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گی، جیسے لانگ مارچ میں بھی ہوئی ہے. لانگ مارچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ عوام کے جو ریلے ہوتے تھے یا ریلے کنسیڈر کیے جاتے تھے اس میں فرق پڑا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے الٹیمیٹلی فار پاکستان اور اس کے غریب عوام کے لیے کہ ان کو بار بار جو ہے وہ اس طرح کے دھوکے اور اس طرح کے فریب مسلسل کا شکار کیا جاتا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بات یہاں سے آگے کہاں جاتی ہے. پہلے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے. اب عمران خان صاحب کے تیور کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا حکم مانے. یہ فرق اتنا آ گیا ہے جو میں دیکھتا ہوں باہر سے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کا اب کیا بنتا ہے، وہ کتنے دنوں میں ٹھیک ہو کر دوبارہ اپنی لانگ مارچ کو اسلام آباد کی طرف رواں دواں کرتے ہیں. ویسے ایک دفعہ چین میں لانگ مارچ ہوئی تھی، پاکستان کے اندر تقریباً ہر سال ہی لانگ مارچ ہوتی ہے. وہاں تو ایک دفعہ ہو کے اور حالات بدل گئے، یہاں حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اگر کچھ ہو رہا ہے تو مسلسل حالات خراب ہو رہے ہیں. اور دوستو جانے سے پہلے ایک اپیل ہے. جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے، تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ حامد باشانی صاحب کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس میں آپ باشانی صاحب کے ایکسکلوزیو ویڈیوز دیکھیں گے جو آپ کو کسی اور چینل پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے. آج آپ نے وقت دیا باشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو.